गहरा स्कूट था, रात का आलम था। अंधेरा इतना दबीज था कि सांस लेने की आवाज भी खौफ में लिपटी हुई महसूस हो रही थी। उसी सन्नाटे को अचानक कदमों की चाप ने तोड़ा। लंबी हील्स का जमीन पर बजना ऐसा था जैसे मौत का ऐलान हो। दरवाजा धीरे से खुला और स्याह लिबास में लिपटी हुई एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके खुले बाल हवा के साथ बेकाबू होकर लहरा रहे थे। चेहरे पर स्कूत की ऐसी लहर थी जो तूफान से पहले आती है। सामने कुर्सी पर बंधा एक मर्द कांप रहा था। रस्सियों ने उसके हाथ पांव को जकड़ रखा था। उसकी आंखों में खौफ था, मगर चेहरे पर वही मकरू नकाब जो बरसों मासूम जिंदगियों को बर्बाद करता रहा। वो एक रेपिस्ट था, एक दरिंदा जो कानून से बच निकला था। लड़की ने काली कैप उतारकर मेज पर फेंकी और जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। फिर उसकी सर्द आवाज उस खाली अंधेर कमरे में गूंजी। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, मगर उतनी ही शफाक। अब हिसाब होगा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था कि मुजरिम उससे देख ना सका। फिर उस खामोशी में उस मुजरिम की आवाज उभरी, देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। लड़की के चेहरे पर उसके ये अल्फाज भी कोई खास तासुर न ला सके। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके जूतों की आवाज हर कदम पर कमरे में खामोशी को काटती रही। करीब पहुंचकर उसने झुककर उस कुर्सी पर बंधे मर्द की आंखों में आंखें डाली। मुझे बखूबी मालूम है तुम कौन हो, मगर तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी जान जाओगे। तब जब दुनिया देखेगी कि तुम्हारे जैसे दरिंदों का अंजाम क्या होता है। अचानक कमरे की बत्ती जल उठी। दीवारों पर खून के सुर्ख साए लरजने लगे। लड़की ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ हथियार निकाला। वो एक स्टन गन थी। इसे देखो, कुछ याद आया? यकीनन तुम इससे पहचान गए होगे। वो उस गन को मुजरिम की आंखों के नजदीक करती अब भी सर्द मगर शफाकियत से कह रही थी। कुर्सी पर बैठे मर्द की आंखों में शनासाई की गहरी रमक उभरी। हाँ, ये तो मेरी गन है। उसकी कपकपाती आवाज कमरे की चार दीवारी में गूंजी। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बहुत खूबसूरत हंसती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बारिश के बाद मध्यम सी कोसे खज़ां ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया हो। मगर फिर वो जल्द ही संजीदा हो गई। बिल्कुल, ये वही गन है जिससे तुम बेगुनाहों की जान लेते थे। अब तुम्हारी यही साथी, यही गन तुम्हारी जान लेगी। उसने एक खतरनाक सरगोशी की। फिर बिजली की तेज करक और नीली रोशनी के साथ कमरे में पहले एक गोली की आवाज गूंजी। उसके साथ उस मर्द की चीखें गूंज उठी। गोली उस मर्द के कंधे को चीरती बाहर निकल गई। लड़की अब उसकी कुर्सी के गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगी। ये वही बिजली है जो उन मजलूम रूहों ने बरसों अपने दिल में महसूस की थी। आज ये तुम्हारे जिस्म पर जलेगी। उसके पीछे जाकर खड़ी हुई और एक सर्द सरगोशी की। वो दर्द से तड़पता रहा। वो सुकून से उसे तड़पता देखती रही। फिर उस लड़की ने सामने दीवार के पास रखा प्रोजेक्टर ऑन किया। दीवार पर तस्वीरें उभरी। मासूम बच्चियों के रोते चेहरे, खौफ में लरसती आंखें और टूटे ख्वाब। मुजरिम नजरें झुकाने लगा, मगर लड़की ने उसकी ठोड़ी गन की नाल से ऊपर उठाई। नहीं, अब नजरें झुकाने का वक्त गुजर गया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया देखेगी कि दरिंदे का अंजाम क्या होता है। वो तड़पता नफी में सर हिला रहा था। उसकी चीखें अंधेरे और रोशनी में घुल गई। फिर लड़की का गन वाला हाथ सीधा हुआ। इस बार निशाना उसके माथे का लिया। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं माफी मांग था। उस मुजरिम की फरियाद हलक में अटक गई। लड़की ने गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच दे मारी और वो वहीं ढेर हो गया। उसका बेजान वजूद कुर्सी पर लुढ़क गया और लड़की ने एक गहरी सांस ली। आंखों में कोई परेशानी न थी। फिर वो पलटी और अब उस कमरे से बाहर जा रही थी। चंद कदम वो चली, फिर वो रुकी, मगर पलटी नहीं। गन हवा में उछाली जो कमरे में जमीन पर गिर गई। फिर उसकी हील की टक टक कमरे की हदूद से बाहर निकलती महसूस हुई। ब्लैक क्वीन की अदालत में इंसाफ ऐसे ही मिलता है। रात की तारीकी में सांस लेती वो सरगोशी करती अंधेरे में गायब हो गई। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक इनकलाब का आगाज था।
نئے ایس پی کے آنے سے پہلے ہی پولیس اسٹیشن میں اس کی کامیابیوں کی سرگوشیاں گردش عام ہو چکی تھی۔ سب کی زبان پر شہر کے اس شخص کا نام تھا۔ پولیس اسٹیشن معمول سے ہٹ کر آج صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ وجہ تھی آنے والا وہ شخص، 28 سالہ اسلام شاہ، شہر کا سب سے جوان ایس پی، رینک کا ذہین، نڈر مگر حساس دل رکھنے والا پولیس آفیسر۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری انصاف اور قانون کی پاسداری۔ وہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے جونیئر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نئے اے ایس پی کی خوبیاں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاڑی سے اترتا اسٹیشن کے اندر آتا دکھائی دیے۔ وہ آتے ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال چکا تھا۔ اسے خاص ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے یہاں اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کانفرنس روم کی بڑی سکرین پر وہی فوٹیج چل رہی تھی۔ کالی کیپ، کھلے بال اور ایک خون آلود مجری۔ ایس پی اسلام شاہ ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اونچا قد، مضبوط چہرہ مگر آنکھوں میں عجیب سا سکوت۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری انصاف تھی۔ وہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ انسپیکٹر نے اس کی جانب فائل بڑھائی۔ وہ فائل کا مکمل جائزہ لینے لگا۔ فائل دیکھتے ہوئے اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ یہ کالے لباس والی لڑکی، بلیک کوئین، اس نے تو شہر کا نظام ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ عام قاتل نہیں ہے، یہ صرف مجرموں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ریپسٹ، سمگلرز، وہ درندے جو قانون کی گرفت سے بچ نکلے تھے۔ ایک انسپیکٹر نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ سر، کیا یہ کوئی گروہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایک اکیلی لڑکی یہ سب کر سکتی ہے۔ ضرور یہ پورا گروپ ہوگا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہر کام اتنی صفائی سے کیا گیا ہے۔ وہ مجرم کو اسی کے گھر میں گھس کر اسی کے ہتھیار سے مار رہی ہے، پھر ہمیں بتا بھی رہی ہے کہ لو دیکھ لو، میں نے کیا ہے یہ سب۔ یہ تو پولیس کو کھلے عام چیلنج دینا ہی ہوا نا، کہ دیکھو میں تم لوگوں سے اچھا انصاف دلا رہی ہوں۔ اسلام کی نظریں سخت ہو گئی۔ نہیں، قانون سے باہر کیا گیا انصاف انصاف نہیں ہوتا، انتقام ہوتا ہے، اور میں اس سے گرفتار کروں گا۔ لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال چبھ رہا تھا، یہ لڑکی آخر ہے کون، اور کیوں صرف ان مجرموں کو ختم کرتی ہے جو قانون کی گرفت سے آزاد ہے؟ رات کے تک اسلام تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک فوٹو پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ کالی ہیٹ میں دھندلا سبز، ہوا میں لہراتے بال، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ ایک ہی ہے، گروہ نہیں۔ اگر تو یہ واقعی اتنی ذہین ہے تو پھر یہ اکیلی سب کر رہی ہے، مگر کیسے کر سکتی ہے ایک لڑکی؟ ناممکن کیوں لگتا ہے یہ سب؟ چھوٹے سے 2 کمروں والے اس مکان میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ زندگی کی سب سے قیمتی متاع، نانا اور نواسی، ایک دوسرے کا سہارا بنے بیٹھے تھے۔ باہر صحن میں نیم کا درخت ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہرا رہا تھا، اور اندر کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ مشل کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی۔ وہ ہلکے گلابی سوٹ میں سر پر دوپٹہ ڈالے نانا کے بستر کے پاس بیٹھی انہیں چمچ سے دال چاول کھلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں آج خوف اور فکر کی جھلک بھی موجود تھی۔ بابا جان، پلیز ایک اور لقمہ لے لیں، پھر میں دوا دے دوں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نانا نے اس کی طرف محبت اور کمزوری کے امتزاج سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ یہ بچی اتنی معصوم اور سادہ ہے، وہ بہت سی خوشیوں کی حقدار ہے، مگر اس کی جوان آنکھوں میں زندگی کی تلخیاں وقت سے پہلے اتر آئی تھی۔ رحمت نے کانپتے ہاتھ سے اس کا سر تھپکا۔ بیٹی، میں سوچتا ہوں میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ ان کے لفظوں کے ساتھ ہی مشل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تڑپ کر ان کے زرد چہرے کے قریب ہوئی۔ ایسی باتیں مت کریں بابا جان، آپ کے بعد میرا کون ہے؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکی پرانی گھڑی نے ہلکی سی ٹن ٹن کی آواز دی، جیسے وقت نے بھی ان کے درد کو محسوس کیا ہو۔ مشل نے آنسو ضبط کیے، مگر ایک قطرہ اس کی پلکوں سے بہہ نکلا۔ نانا نے وہ آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے اور مسکرا کر بولے، یہ آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی مشل، یہ تو روشنی ہے۔ بس ڈر لگتا ہے مجھے کہ دنیا کہیں تمہاری روشنی کو بجھا نہ دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں فقط دعا کی ہلکی سی خوشبو اور باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ مشل نے نانا کو دوا پلائی اور آہستگی سے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ مکان، یہ 2 کمرے ہی ان دونوں کے لیے جنت ہے۔
باہر کی دنیا نے ہمیشہ اسے منحوس کہا تھا، مگر نانا کے بازوؤں کے سائے میں اسے ہمیشہ رحمت ملی تھی۔ آج پہلی بار اسے یوں لگا جیسے یہ جنت بھی چھن جانے والی ہے۔ مشل نے نانا کے پاؤں دبانے کے بعد ان پر کمبل ڈالا۔ وہ آنکھیں موند چکے تھے۔ مشل آہستہ سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سوچوں کا محور اندر لیٹے وہ ضعیف ہستی ہی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر نانا کو کچھ ہو گیا تو وہ کس کے سائے میں جیے گی؟ رحمت شاہ کے کمزور ہاتھ کانپتے ہوئے بستر کے کنارے پر پڑے پرانے فون تک پہنچے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے مشل ان کی فکر میں ہلکان رہتی ہے، اس لیے انہوں نے سونے کی اداکاری کی تاکہ وہ بھی اطمینان سے جا کر سو جائے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کسی کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور بالآخر دوسری جانب سے ایک بھاری مگر مانوس آواز گونجی۔ السلام علیکم، اذلام بول رہا ہوں۔ رحمت شاہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اذلام بیٹا، میں رحمت، یاد بھی ہوں یا بھول گئے اپنے نانا کو؟ رحمت شاہ نے شکوہ کیا۔ جی نانا جان، میرا پرانا موبائل خراب ہو چکا تھا، اس میں آپ کا نمبر تھا، نئے موبائل میں آپ کا نمبر نہیں تھا، اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ شکر ہے آپ نے خود ہی رابطہ کر لیا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ پوری رات آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اب سکون سے آنکھیں بند کرتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد اذلام کی آواز میں بے چینی اتر آئی۔ نانا جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رحمت شاہ کی کپ کپاتی آواز کمرے میں بکھر گئی۔ بیٹا، اب بوجھ بڑھنے لگا ہے، شاید سانسیں مزید ساتھ نہ دے۔ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، گھر آ سکتے ہو؟ ان کے لہجے کی التجا پر اذلام شاہ انکار نہ کر پایا۔ جی، آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیں، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، خوش رہو، فی امان اللہ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ رحمت شاہ کو بے چینی سے اب صبح کا انتظار تھا۔ اذلام فون بند کرتا کچھ دیر ان کے الفاظوں پر ہی اٹکا رہا تھا۔ اسی وقت انسپیکٹر اس کی گاڑی کے پاس آیا۔ سر، فائل ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے سورسز کے مطابق جنگل کے علاقے میں ہلچل محسوس کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جنگل کے ارد گرد تمام علاقے پر نظر رکھو۔ جیسے ہی کچھ غیر معمولی دکھے مجھے فوراً اطلاع دیجیے۔ انسپیکٹر سر اس بات میں ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا شور تھا۔ شہر کی سڑکیں سنسان تھیں۔ پرانی عمارتوں کے سائے ایک دوسرے سے لپٹ کر اندھیرا اور گہرا کر رہے تھے۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے، جیسے وہ بھی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہے ہیں۔ اسی اندھیرے میں ایک لمبی کار آہستہ آہستہ پرانی فیکٹری کے سامنے رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور باہر وہی پر اسرار عورت اتری جس کا نام سنتے ہی مجرموں کی روح کانپ جاتی تھی۔ کالی ہیٹ، نقاب اور وہ تیز آنکھیں، جیسے اندھیروں میں جلتے دو آگ کے شعلے۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر خاموش عمارت بھی کانپنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں وہ سب اوزار موجود تھے جن سے وہ انصاف کا کھیل کھیلتی تھی۔ یہ رات اس کا ایک اور شکار اپنے ساتھ لائی تھی، ایک ایسا شخص جو معصوم بچوں کو اغوا کر کے اسمگل کرتا تھا۔ وہ درندہ آج اپنے انجام کو دیکھنے والا تھا۔ بلیک کوئین فیکٹری میں داخل ہوئی۔ دھول، زنگ آلود مشینیں اور جالے ہر طرف بکھرے تھے، مگر اس کی نظریں بس ایک ہی ہدف پر تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ کھولا، اپنے آلات نکالے اور ہر قدم ناپ تول کر بڑھایا۔ اچانک جیب میں رکھا فون ہلکا سا وائبریٹ ہوا۔ وہ رکی، پھر فون نکالا۔ سکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، ساحر۔ یہ اس کی ٹیم کا ایک قابل اعتماد ساتھی تھا جو ہمیشہ اسے بروقت اطلاع دیتا تھا۔ بلیک کوئین نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف ساحر کی آواز میں ہلچل اور خوف کی جھلک تھی۔ بلیک کوئین، فوراً سنبھل جاؤ، پولیس اب تمہارے تعاقب میں ہے۔ اذلام شاہ اور اس کی ٹیم تمہارے قریب پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے نقش قدم تک پہنچ چکے ہیں۔ بلیک کوئین کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک چمک آئی، جیسے کوئی چیل اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر پر تولتی ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تو وہ قریب آ گیا ہے۔ ساحر نے جلدی سے بات آگے بڑھائی، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تمہیں کچھ دنوں کے لیے خفیہ ٹھکانے پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ وقت شکار کا نہیں، اپنی حفاظت کا ہے۔ اگر پولیس نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ تمہاری ساری محنت، ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کچھ لمحے کے لیے فیکٹری کے سناٹے میں صرف ساحر کی ہڑبڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ بلیک کوئین خاموشی سے آگے بڑھی۔
ایک ٹوٹی مشین کے قریب کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے فون کان سے ہٹایا، آنکھوں کو موند کر گہری سانس لی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اس نے آہستگی سے فون دوبارہ کان سے لگایا اور اپنے مخصوص جاندار لہجے میں جواب دیا، ساحر، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بلیک کوئین ہوں، اندھیروں کی وہ بیٹی جسے ظلم کی آگ نے پیدا کیا ہے۔ میں ان درندوں کے تعاقب میں نکلتی ہوں جو قانون کی کمزوریوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں چھپ جاؤں؟ اس کی آواز میں وہی لرزہ تھا جو دشمن کی ہڈیوں تک کو کپا دیتا ہے۔ میں نقاب اس لیے نہیں پہنتی کہ خود کو بچا سکوں، بلکہ اس لیے کہ میرا ہر قدم ایک پیغام بن جائے۔ اگر آج میں چھپ گئی تو کل کسی مظلوم کی چیخ اندھیروں میں دب جائے گی۔ پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈنے دو۔ میں اندھیروں میں پیدا ہوں، اندھیروں میں ہی میرا کھیل ہے۔ اسلام شاہ چاہے دنیا کا سب سے بہادر آفیسر کیوں نہ ہو، وہ مجھے اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ ساحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن بلیک کوئین، یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بلیک کوئین نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، خطرہ؟ میں نے اپنی زندگی اسی خطرے کے سائے میں گزاری ہے۔ جب میرے ماں باپ میرے سامنے مارے گئے تھے تب ہی میں مر چکی تھی۔ آج جو سانسیں لے رہی ہوں وہ صرف اور صرف انصاف کے لیے ہے، اور جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہوتا کوئی طاقت، چاہے وہ پولیس ہو یا دنیا کی سب سے بڑی فوج، مجھے روک نہیں سکتی۔ اس کے الفاظ فیکٹری کی خاموش دیواروں میں گونج اٹھے، جیسے وقت نے بھی اس کے عزم کو سن لیا ہو۔ میں شکار کے لیے نکلی ہوں ساحر، اور جب تک یہ درندہ اپنی سزا نہ پائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے پولیس میرے تعاقب میں ہو یا موت۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ویرانے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، لیکن اب یہ خاموشی خوف سے بھری ہوئی تھی۔ بلیک کوئین کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو طوفان کے بعد بجلی میں چمکتی ہے۔ اس نے بیگ اٹھایا، ایک آخری نظر اپنے ارد گرد ڈالی اور آہستگی سے بڑبڑائی، اب دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے، میرا عزم یا ان کا قانون۔ وہ آگے بڑھی، قدموں کی چاپ پھر گونجی۔ شکار قریب تھا، اور ساتھ ہی پولیس کا جال بھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور رحمت شاہ کی بے چینی بڑھ چکی تھی۔ ان کے پاس آخری امید صرف اسلام شاہ تھا۔ وہ انکار کرے گا یا اقرار، وہ نہیں جانتے تھے۔ مشل ناشتہ لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو انہیں بے چین دیکھتے پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہوا ہے بابا جان؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ وہ یہ پوچھتی جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں ایک نمبر ہے، اس پر اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دو۔ مشل نے حیرانگی سے اپنے نانا کو دیکھا۔ کس کو ایڈریس بھیجنا ہے؟ انہوں نے گہری سانس بھری اور دھیرے سے بولے، بیٹی، ایک پرانا وعدہ یاد آ رہا ہے۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد میرا ایک ہی دوست تھا، اس کے بیٹے کو میں نے ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا، شاید وہی اب تمہارے لیے سہارا بن سکے۔ مشل کے دل پر جیسے بوجھ اور بڑھ گیا۔ اس نے بے اختیار کچھ کہنا چاہا، پر نانا، ہمیں تو سب نے چھوڑ دیا تھا، کیا وہ آئیں گے ہماری مدد کو؟ نانا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، میں نے اس لڑکے میں ہمیشہ سچائی دیکھی تھی، دعا ہے میرا گمان ٹھیک ہو۔ مشل نے اس نمبر پر ایڈریس بھیج دیا تھا۔ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مشل کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ رحمت شاہ کا کمرہ مرکزی دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے اونچی آواز میں وہیں کمرے میں لیٹے ہی اسے اندر بلا لیا۔ آ جاؤ بچے اندر۔ وہ کھڑکی سے اس کی باہر گاڑی کھڑی ہونا اور اس کا نکلنا دیکھ چکے تھے۔ مشل نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر اسلام شاہ کھڑا تھا، اونچا قد، صاف ستھرا لباس، سنجیدہ آنکھوں میں ایک وقار اور ایک بوجھ سا جھلک رہا تھا۔ نانا نے اسے اندر بلوانے کو کہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ چھوٹے مگر پرسکون کمرے میں بیٹھا تھا۔ رحمت شاہ نے اس کے سامنے آنے کے بعد تھکی ہوئی سانس لی اور نرمی مگر مجبوری کے ساتھ بولے، بیٹا اسلام، میں نے زندگی میں تمہارے باپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج ایک لاچار بوڑھا تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اسلام نے جھکی نگاہوں سے ان کی بات سنی۔ اس کے اندر جیسے کوئی پرانی یاد جاگ اٹھی۔ وہ رحمت شاہ کا ہمیشہ مقروض رہا تھا اور اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی کے ایسے بہت سے مقامات پر رحمت شاہ نے اس کی مدد کی تھی جہاں پر اسلام اور اس کے باپ کے ساتھ کھڑے سارے رشتہ دار منہ موڑ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی
کہ رحمت شاہ کے لیے اسلام کے دل میں ہمیشہ سے عزت اور چاہت بہت بڑھ کر تھی۔ وہ ان کی بالکل باپ کی طرح عزت کرتا تھا۔ رحمت شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنی بات آگے بڑھائی۔ میری ایک ہی خواہش ہے، میری مشل۔ اس کے چہرے پر سچائی لکھی ہے، معصوم ہے، نازک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ ایک فرض ہے جسے میں موت سے پہلے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کمرے کی دہلیز پر کھڑی مشل کے کانوں میں اترا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر نانا کیوں اپنے اس عزیز پولیس والے کو یہاں بلا رہے ہیں۔ وہ سمجھی شاید وہ کسی اور طرح کی مدد چاہتے ہیں، مگر وہ تو یہاں اس کا نکاح کروا رہے تھے، وہ بھی ایسے آدمی سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسلام شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ جانتا تھا یہ فیصلہ معمولی نہیں، بلکہ اس کے مستقبل اور مشل کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ اسی دوران ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ مشل جو دہلیز میں کھڑی تھی وہ سر جھکائے اندر آئی۔ پیلے سوٹ میں اس کی سادگی اور معصومیت جیسے کمرے کو روشنی سے بھر گئی تھی۔ بال کمر تک کھلے ہوئے تھے اور دوپٹہ نیم سرک کر کندھے پر آ رہا تھا۔ اس نے سلام کیا، چائے کا کپ سامنے رکھا اور بنا کچھ کہے پلٹنے لگی، مگر پل بھر کے لیے اسلام کی نگاہیں اس پر رک گئی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی عام نہیں، وہ معصومیت میں لپٹا ہوا درد تھی، تنہائی میں بنی ہوئی کہانی تھی۔ مشل نے نظریں اٹھائے بغیر کمرے سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ رحمت شاہ نے اسلام کے چہرے پر چھائی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کی اور دھیرے سے بولے، یہ میرا تم پر آخری حق ہے بچے۔ ان کی آنکھ سے آنسو گرے، لاچاری اور بے بسی سے دھڑکن تیز ہونے لگی۔ رحمت شاہ کی حالت اچانک بگڑ گئی، اور پھر ڈاکٹر کی رپورٹ نے سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ نانا کی خواہش پر محلے کے چند معتبر لوگ، مسجد کے امام اور گواہ اکٹھے ہوئے۔ چھوٹے سے کمرے میں سادگی کے ساتھ نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ مشل حاکم اب مشل اسلام شاہ بن چکی تھی۔ اسی لمحے اسلام شاہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ ذمہ داری اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا عہد ہے۔ مشل کچھ دن ہاسپٹل میں ہی موجود رہی، کیونکہ نانا کے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا تھا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اس لیے اسلام شاہ نے نانا کی آخری خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشل نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ تو نانا کی طبیعت خرابی کا سن کر ہی ٹوٹ بکھر گئی تھی، اس لیے اب ان کے آخری فیصلے کے خلاف جا کر وہ نانا کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، تو اچھی بیٹی کی طرح سر جھکا کر نکاح کر لیے۔ 2 دن بعد ہی رحمت صاحب وفات پا چکے تھے، مگر انہوں نے مشل کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے پاس اس کے شوہر کا کندھا تھا سہارے کے لیے۔ نانا کی موت کے بعد اس نے مشل کو اس چھوٹے سے گھر میں اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، تو اس لیے اب وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر نانا زندہ ہوتے تو شاید وہ رخصتی کچھ عرصے بعد لیتا، مگر اب یہ ضروری تھا۔ اس نے مشل کو اپنا سامان پیک کرنے کو کہا۔ مشل نے خاموشی سے اپنا ضروری سامان پیک کیا۔ وہ جانتی تھی اب اس اتنے بڑے ظالم معاشرے میں وہ تنہا نہیں رہ سکے گی۔ جب اسلام شاہ مشل کو اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور نرمی تھی۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ مشل جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اسلام کی نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہ اب تمہارا گھر ہے مشل، جیسے چاہو اسے اپنا بنا لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر کچھ نہ بولی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس کے وجود پر ایک ساتھ غم اور سکون چھایا ہوا تھا۔ ابتدائی دنوں میں دونوں کے درمیان زیادہ باتیں نہ ہوتی۔ اسلام اکثر کام میں مصروف رہتا، مگر جب گھر آتا تو مشل کے ہاتھ کا بنایا کھانا سامنے ہوتا۔ کبھی وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی تو کبھی چائے کے کپ کے ساتھ ہلکی سی بات چیت ہو جاتی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، کھڑکی پر پانی کی قطرے موسیقی کی صورت بج رہے تھے۔ اسلام تھکا ہارا آیا تو مشل نے چائے رکھ دی۔ اس نے پہلی بار اسلام کے دل کا حال جاننا چاہا۔ بارش اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اسلام چونکا۔ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے کیا تھا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، بارش سکون دیتی ہے، کبھی شور اور کبھی خاموشی۔ مشل نے نظریں چھکا لی، دل میں ایک انجانی خوشی اتر گئی۔
اس لمحے ازلام نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی سادگی میں ایک کشش تھی، جیسے درد کے بیچ روشنی چھپی ہو۔ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں نے فاصلوں کو کم کر دیا۔ کبھی کھانے کے ذائقے پر ہلکی بحث، کبھی کمرے کی سجاوٹ پر مسکرا دینا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ رات کو بارش کی وجہ سے بجلی چلی گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی صرف موم بتی کی تھی جو ازلام نے جلائی تھی۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ اچانک مشل ڈر کر اٹھی۔ ازلام، اسے لگا وہ بھی سب کی طرح اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ مشل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاید برا خواب دیکھ رہی تھی۔ ازلام تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہی ہوں میں، تمہارے پاس۔ وہ سہمی ہوئی بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آواز سن کر جان میں جان آئی تھی، جیسے ازلام مشل کے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، مگر خود میں اس کو سمٹتے دیکھ مسکرایا۔ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ ازلام نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے پوچھا۔ مشل ہوش کی دنیا میں لوٹتی پیچھے ہٹی۔ چہرے پر کوسے قزا کے رنگ بکھرے تھے، جو ہلکی سی روشنی میں ازلام اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سر اثبات میں ہلایا، شرم سے اب زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ جب تک میں ہوں، تمہیں کسی اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ مشل کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بنا گیا۔ ازلام اسے اپنے حصار میں لیتا سیدھا ہو کر بیڈ پر لیٹا اور دھیرے سے مشل کے ماتھے پر لب رکھے۔ مشل نے آنکھیں بند کیے اس عزت بھرے لمس کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ اس گزرے عرصے میں اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ ازلام نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اس کی اجازت کے بنا کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، مگر آج جیسے ازلام چاہ کر بھی کوشش ختم نہ کر سکا اور اس کے قریب ہوتا دھیرے سے اس پر جھکا۔ مشل آنکھیں بند کر گئی اور اپنی مرضی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیے، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اور جس طرح وہ اسے نرمی اور دھیرے سے چھو رہا تھا کہ شاید کوئی اور اسے اتنی محبت نہ کر سکتا، کوئی اسے اتنی عزت نہ دے سکتا۔ اسے نانا کی آخری خواہش کا شدت سے احساس ہوا کہ واقعی وہ اس کی زندگی انمول کر گئے تھے۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک پولیس ہیڈ کوارٹر میں خبر پہنچی کہ کچھ بچوں کو ایک گروہ نے اغوا کر لیا ہے۔ پورا شہر خوف میں ڈوبا تھا۔ ازلام فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ نکل پڑا۔ گاڑیوں کے سائرن، وائرلیس پر چیختی آوازیں، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد، معصوم جانوں کو بچانا۔ مقام جنگل کے قریب تھا۔ گھنے درختوں کے بیچ سے چیخیں آ رہی تھی۔ بچے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی۔ پولیس اور اغوا کاروں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ ازلام تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی ہنگامے میں اس نے ایک منظر دیکھا جس نے اسے چونکا دیا۔ سیاہ ماسک پہنے، سیاہ جیکٹ اور سیاہ جینز میں اس نے سیاہ ہیلز پہن رکھی تھی۔ وہ لڑکی بچوں کو محفوظ سمت لے جا رہی تھی۔ اس کے قدم مضبوط، حرکات تربیت یافتہ۔ پولیس ٹیم بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لڑکی وہیں ایک سائڈ پر کھڑی رہ گئی۔ ساری پولیس جا چکی تھی، مگر ازلام اور وہ لڑکی آمنے سامنے رہ گئے۔ ازلام نے ہتھیار تانا۔ وہ بلیک کوئین تھی اور وہ اسے پہچان چکا تھا، اور اب اس خاص موقع پر جب وہ خود اس کے سامنے آئی تھی، وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فوراً اس پر ہتھیار تان کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بہت پرسکون کھڑی تھی، یوں جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو کہ اس پر ہتھیار تانا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس طرح میرے سامنے آؤ گی، جسے میں کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتی۔ ماسک کے نیچے بلیک کوئین کی لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر میں خود نہ چاہتی تو تم مجھے کبھی نہ پکڑ پاتے۔ یہ جملہ ازلام کا دل چیر گیا۔ یہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ ہاں، وہ اس آواز کو لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتا تھا۔ وہ اس آواز کو تنہائی میں بھی پہچان سکتا تھا۔ دل نے کہا، نہیں، یہ آواز وہ جانتا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ وہ پتھر ہوتا حیرانی سے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی اور ازلام شاہ اس کی آنکھیں پہچان چکا تھا۔ دل نے کہا، نہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، مگر پھر اس نے ہمت جمع کی۔ اسے یاد آیا، اس وقت وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اپنی ڈیوٹی پر تھا۔
پھر وہ ایک قدم قریب آیا اور آہستگی سے اس کا ماسک کھینچ گیا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مشل، اسلام کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئی۔ سامنے کھڑی وہی نقاب پوش جسے وہ ہفتوں سے ڈھونڈ رہا تھا، نقاب ہٹاتے ہی مشل بن گئی۔ اس کی اپنی بیوی، اس کی زندگی کا سکون، وہ لڑکی جو معصومیت اور نرمی کی تصویر تھی۔ یہ تم ہو؟ اسلام کی آواز بھاری ہوگی۔ اس کی بیوی ایک قاتلہ تھی۔ مشل نے آج نظریں نہیں جھکائیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں اسلام شاہ، یہ میں ہوں، وہی تمہاری معصوم سی بیوی۔ وہ لمحہ عجیب سا تھا۔ اسلام کو پل بھر میں لگا اس کی زندگی جیسے زلزلوں کی زد میں آ گئی ہو۔ اعتبار ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے کو تھا۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ ایک طرف محبت، دوسری طرف اس کا فرض۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ مشل ہمت کرتے اس کے کچھ قریب آئی۔ اسلام نے اس پر گن تانی۔ ایس پی صاحب، آپ اپنا فرض بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ پر کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اسلام نے آنکھیں میچ لی۔ آج اسے اس کا یہ کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے 2 دن پرانا منظر گھوما۔ وہ دونوں بیڈ روم میں ونڈو کے پاس کھڑے تھے۔ مشل اس کے حصار میں کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان تھا۔ کیا ہوا ہے، آپ کچھ دنوں سے پریشان ہیں؟ مشل نے نرمی سے پوچھا۔ اسلام نے پہلے تو منع کیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کیا نہیں جان سکتی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرا حق ہے یہ جاننا۔ اس نے پورے حق سے کہا تو اسلام نے اسے بتا دیا۔ ایک لڑکی ہے بلیک کوئین کے نام سے۔ اس نے سارے شہر کا نظام درہم برہم کر رکھا ہے۔ وہ اپنے قانون پر چلتی ہے، لوگوں کو خود ہی قتل کرتی ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، چاہے وہ ٹھیک کرے یا غلط، مگر ہے تو وہ قانون کی نظر میں غلط۔ مجرم مجرم ہوتا ہے اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، مگر اتنے ہفتوں سے ہر محنت رائگاں جا رہی ہے، اس کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ سینئرز پریشر ڈال رہے ہیں، نوکری خطرے میں لگتی ہے اور مجھے اپنی نوکری سے بہت محبت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اسلام نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکائے اپنا سارا مسئلہ بتایا تو مشل مسکرائی۔ وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ میں جانتی ہوں آپ کسی مجرم کو ڈھونڈیں اور وہ آپ کو نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک جملے نے اسلام کے دل میں سکون اتار دیا۔ وہ مشل کے مزید قریب ہوا، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ایک لمحے سے ماضی کی وہ یاد حال کے سناٹے میں دب گئی۔ اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آئی تھی کیونکہ وہ پریشان تھا۔ اسلام کا دل چاہا اپنی جان لے لے۔ وہ ایک قاتل کا شوہر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ انصاف کے پیچھے بھاگنے والا انجانے میں کیا کر بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ جیسے معوف ہوا تھا۔ اسلام کی گن مشل پر تانتے اس کی بلیک ٹیم کے ممبر ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے آگے۔ مشل نے ہاتھ سے انہیں پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اسلام اس کی ٹیم دیکھ کر حیران تھا۔ وہ کون تھی اصل میں؟ اس کی پہچان کیا تھی؟ مشل نے انہیں بچوں کو باحفاظت اپنے اپنے گھروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ اس کے اشارے پر لوٹ گئے۔ اب مشل اور اسلام ہی موجود تھے۔ کون ہو تم؟ تمہاری اصل پہچان کیا ہے؟ میں قاتل نہیں ہوں، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ اسلام پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا تھا۔ جس طرح تم دن کی روشنی میں وردی پہن کر انصاف کے لیے لڑتے ہو، اسی طرح میں رات کی تاریکی میں نقاب اوڑھ کر دشمنوں کے خلاف لڑتی ہوں۔ یہ میرا فرض ہے، یہی میری شناخت۔ اسلام کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ سب بکواس۔ اب تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے خود کو سیکرٹ ایجنٹ کہو گی؟ یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایسے لوگوں کی جان لو۔ مجرم مجرم ہوتا ہے اور تم بھی مجرم ہو۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ مشل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر میں چاہتی تو کبھی بھی تم مجھے پکڑ نہ پاتے، مگر میں پھر بھی تمہارے سامنے آئی۔ میں جانتی تھی یہ دن آئے گا۔ وہ اتنی مضبوطی سے کہہ رہی تھی کہ اسلام کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر مشل کا لہجہ اب بھی پختہ تھا۔ کیونکہ میری اصل پہچان راز تھی۔ میں ایک انڈر کور مشن پر تھی۔ اگر یہاں پر شہید بھی ہو جاتی تو مجھے نامعلوم ہی دفنا دیا جاتا، اور یہ مشن برسوں پرانا ہے۔ میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اپنا وہ فرض بھی پوری ایمانداری، لگاؤ اور محبت سے نبھایا، اور وطن کا فرض بھی۔
مشل کا لہجہ پختہ تھا۔ ازلام کے لیے یقین کرنا مشکل امر تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، معصوم، سادہ اور کم گو۔ ازلام، میں نے بس وہ ذمہ داری نبھائی جو مجھے سونپی گئی تھی۔ خاموشی کے بعد ازلام کی آواز ٹوٹی۔ تم جانتی ہو مشل، میرا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انصاف قانون کے دائرے میں ہو، مگر میں قانون توڑنے نہیں آئی۔ مشل نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں ان درندوں کو ختم کرتی ہوں جو قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ صرف مجرموں کو نشانہ بنایا ہے، اور تم جانتے ہو یہ قوم صرف کتابی انصاف سے نہیں بچتی۔ کبھی کبھی اندھیرے میں لڑنا پڑتا ہے تاکہ روشنی محفوظ رہے۔ پھر ان کے درمیان ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جنگل سے گھر کا سفر کیسے طے ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ گھر واپس آ کر ازلام رات بھر جاگتا رہا۔ سامنے فائلیں کھلی تھی، تصویریں، رپورٹس، سب کچھ، مگر ہر تصویر کے ساتھ مشل کا چہرہ ابھرتا۔ دل کہتا وہ غلط نہیں، وہ تو معصوموں کی محافظ ہے، مگر دماغ کہتا قانون کے دائرے سے باہر نکلا انصاف صرف انتقام ہے۔ صبح ہوئی تو مشل کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ ازلام نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ ایک طرف وہی نرم مسکراہٹ، وہی سادگی، اور دوسری طرف کل رات کی نقاب پوش جنگجو۔ یہ دو چہرے ایک ہی وجود میں کیسے سمائے ہوئے تھے؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں واپس گھر لے آئے ہوں تو اب ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صرف کشمکش کا شکار ہوں۔ اگر میرا دل چاہا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں پہناؤں گا اور تمہیں جیل میں بند کروں گا۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ مشل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ لبوں پر ابھی بھی وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس گھر میں چلتے پھرتے اس کی بیوی کے لبوں پر ہوتی تھی۔ اگر مجھے پکڑے جانے کا خوف ہوتا تو کبھی آپ کے سامنے نہ آتی۔ آپ چاہے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہی نرم محبت بھرا لہجہ۔ ازلام شدید الجھن کا شکار ہوا۔ چاہ کر بھی اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی شکستہ آواز مشل کے کانوں میں پڑی۔ مشل، اگر کبھی میرا فرض اور تمہارا مشن آمنے سامنے آ گئے تو؟ مشل نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اور محبت ایک ساتھ تھی۔ تو پھر مجھے آپ کی وردی پر ناز ہوگا ازلام، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کبھی ناانصافی نہیں کریں گے، اور اگر میرا وجود آپ کے راستے میں آیا تو میں خود ہٹ جاؤں گی۔ یہ جملہ سن کر ازلام کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے قریب آ کر مشل کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مشل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں کھونے کے لیے نہیں آئی، ساتھ چلنے کے لیے آئی ہوں۔ مگر ازلام وہ سب جاننا چاہتا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر نانا کے ہوتے ہوئے اس نے اتنی خفیہ پلاننگ کب کی؟ کیسے وہ اس مشن کے لیے خود کو ریڈی کر پائی؟ اس کے دماغ میں سارے چلتے سوال جیسے وہ پڑھ چکی تھی، اور اب اسے وہ سچائی بتانے والی تھی۔ میں صرف 8 سال کی تھی جب میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بابا بھی آپ کی طرح پولیس آفیسر تھے۔ ان کے ہاتھ کچھ بڑے لوگوں کے خلاف ثبوت لگ گئے تھے، مگر ان لوگوں نے میرے باپ کا منہ بند کروانے کے لیے انہیں قتل کر دیا، ساتھ میری ماں کو بھی مار دیا۔ شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ گھر میں ایک چھوٹی بیٹی بھی موجود ہے۔ میں چھپ کر ونڈو سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ لوگ بھی نہ جان پائے۔ اس رات مجھے لگا جیسے میں ختم ہو گئی ہوں۔ میری معصومیت تبھی کہیں مر گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بڑی ہو کر اس قابل بنوں گی کہ اپنے ماں باپ کے ایک ایک قاتل سے ظلم کا بدلہ لوں۔ ان لوگوں نے مجھے یتیم کیا، میں ان لوگوں کو قبروں تک پہنچا کر آؤں گی۔ میرے بابا نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے میرے ددیال والے مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، تو نانا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ نانا میرا واحد سہارا تھے، میں نانا کا واحد سہارا تھی۔ مگر نانا کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب رہنے لگی، تو میں نے یونیورسٹی کے بعد ایکسٹرا کلاس کا بہانہ کیا اور ہر روز 3 گھنٹے یہ ٹریننگ سیکھتی رہی۔ 18 سال کی عمر میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اور 4 سال لگا دیے میں نے خود کو اس مقام پر پہنچانے میں۔ میں اتنی قابل بنی کہ دشمنوں سے لڑ سکوں، اور آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ آپ وہ واحد انسان ہیں جس نے نانا کے بعد مجھ سے محبت کی، مجھے اپنا بنایا، مجھے منحوس نہیں سمجھا۔ مجھے آپ سے کب محبت ہوئی میں نہیں جانتی ازلام، مگر آپ کی خاطر میں آپ کے سامنے آ گئی۔ میں جانتی تھی اس روز ہمارا سامنا ہوگا، آپ وہاں پر موجود ہوں گے،
میں پھر بھی وہاں گئی کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بتا کر خاموش ہوئی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو تو اس کی تکلیف کے گواہ تھے۔ اسلام کا دل مکمل طور پر پگھل چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا سہارا ملتے مشل کا دل جیسے تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا۔ چند دن بعد پولیس کو خبر ملی کہ ایک بین الاقوامی گروہ بچوں کی سمگلنگ کے لیے شہر کے قریب اڈا بنا رہا ہے۔ خبر خطرناک تھی۔ اسلام کو فوراً آپریشن کی کمان سونپی گئی۔ رات کو جب وہ تیاری کر رہا تھا تو مشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہی گروہ ہے جس کے پیچھے میں بھی برسوں سے ہوں۔ اسلام چونکا۔ یعنی تم بھی اس آپریشن میں شامل ہوگی؟ مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، چاہیں تو آپ میرے ساتھ دشمن کے اڈے تک جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو نقشہ دے سکتی ہوں مگر ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ کہ ہم آج دشمن کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ اسلام لمحہ بھر خاموش رہا، پھر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آج ہم ساتھ ہیں۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا گودام تھا جہاں اس گروہ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ لڑکیوں کی چیخیں اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ اسلام نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا۔ بندوقیں تیار تھی۔ اسی لمحے سیاہ نقاب میں بلیک کوئین نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے برسوں کا حساب آج پورا ہونا تھا۔ اسلام اور مشل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سر ہلایا اور دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئے۔ گولیاں چلنے لگی، فضا دھماکوں سے گونج اٹھی۔ مشل بجلی کی طرح حرکت کرتی ایک کے بعد ایک دشمن کو گراتی گئی۔ بلیک کوئین اپنی ٹیم کے ساتھ لڑکیوں کو آزاد کروا رہی تھی۔ ایک کونے میں سب سے بڑا سرگنا کھڑا تھا، ہاتھ میں بھاری بندوق۔ اس نے مشل کو نشانہ بنایا مگر اسی لمحے اسلام نے آگے بڑھ کر اس کا وار روکا۔ بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے آ کر سینہ سپرد کر دیا۔ گولی اس کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ اپنے بہت قریب سے آتی گولی کی آواز پر مشل نے اسلام کی طرف دیکھا تو اس کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ اسلام! وہ لڑکھڑایا مگر مضبوطی سے کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھا نا، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی اندھیرا چھو نہیں سکتا۔ گولی اسلام کے بازو کو چھو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ مشل نے جھپٹ کر سرگنے کو زمین پر گرا دیا اور ہتھکڑی لگا دی۔ پولیس انہیں لے جا چکی تھی۔ اسلام کا زخم رس رہا تھا۔ وہ ایک طرف نیچے بیٹھ گیا۔ مشل تیزی سے اس کے پاس آئی، اپنے رومال کو پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھ دیا۔ خون زیادہ بہہ رہا ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ اسلام نے ہلکی مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھا۔ یہ زخم کچھ نہیں، اصل سکون تو یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ مشل نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں تھے۔ میں نے آج سمجھا، محبت صرف دلوں کو نہیں جانوں کو بھی بچاتی ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے جب مشل اسے سہارا دیتی اس جگہ سے باہر نکلی تو کچھ لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ سارے شہر کے برے لوگ تھے جو کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث تھے اور سب نے ایک ٹیم بنا کر بلیک کوئین کو ڈھونڈنے کا کام جاری رکھا تھا، اور آج ان کے ہاتھ وہ آ چکی تھی اور آج اسے ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ مگر حیرت کی بات تھی، بلیک کوئین اور ایس پی اسلام شاہ ایک ساتھ تھے۔ اسلام اور مشل نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے ہی آئے ہیں۔ اسلام نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ دونوں نے اپنی اپنی بیلٹ میں اٹکی گنز باہر نکال لی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، دنیا کا رکھوالا پولیس والا ایک مجرم کے ساتھ کھڑا ہے، مطلب تم بھی بک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اسلام شاہ کی غیرت جگانے کے لیے ایک طنز کیا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام شاہ کا بلیک کوئین سے کیا رشتہ ہے۔ اسلام کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ امڑ آئی۔ چلو، میں تو پھر ایسی عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جو نقاب چڑھا کر ظلم کا خاتمہ کرتی ہے، مگر تم اپنا بتاؤ، تم لوگ تو ڈرگ سپلائی کرتے ہو، سمگلنگ کرتے ہو۔ ایسا کون سا جرم ہے جو تم لوگ نہیں کرتے؟ تم لوگ تو شہر کی نسل کو تباہ کر رہے ہو۔ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کروں گا۔ مگر تم لوگ جو غلط کر رہے ہو صرف پیسے کمانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو، تو ایسے لوگوں کی سزا صرف موت ہے۔ ان میں سے ایک جوان لڑکی بھی تھی جس کی عمر مشل کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ وہ ان کے قریب آئی۔ پہلی بار دیکھا ہے کہ انصاف کا رکھوالا اب جان لینے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے بھی اسلام شاہ پر ٹھنڈا ٹھار طنز کا تیر چلایا۔ اسلام کھل کر مسکرایا۔
تم جیسے گند کے ڈھیروں کو ختم کرنے کے لیے اگر مجھے اپنے ہاتھ خون سے رنگنے پڑے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور پھر صرف ایک فقرہ بول کر میں ہر طرح سے باعزت بری ہو جاؤں گا کہ انکاؤنٹر میں سب کے سب مارے گئے، مجھ پر حملہ کر رہے تھے، میں نے سیلف ڈیفenس میں مار دیا، قانون کے داؤ پیچ کھیلنے مجھے بہت اچھے سے آتے ہیں۔ اتنا کہتے اس نے مشل کو کچھ اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنی گنز باہر نکالی اور سامنے والوں کو سمجھنے سوچنے کا موقع دیے بغیر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں 6 لاشیں بچ چکی تھی۔ اسلام کی حالت غیر ہو رہی تھی، کندھے سے خون ابل ابل کر باہر گر رہا تھا۔ اسلام کی آنکھیں بے ہوشی کے اثر سے بند ہو رہی تھی۔ مشل نے اسے سہارا دیا اور بہت مشکل سے اسے اسلام کی گاڑی تک لائی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ اگلی صبح شہر کی فضا مختلف تھی۔ اخبارات کی سرخیوں میں اسلام شاہ اور اس کی ٹیم کے کارنامے لکھے تھے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ سائے میں لڑنے والی نقاب پوش دراصل اسلام کی اپنی شریک حیات ہے۔ اس وقت وہ دونوں ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے۔ کل رات سے ہی وہ یہاں ایڈمٹ تھا اور کل رات ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا۔ چند لمحوں پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا تو مشل اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اسلام کے زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مشل نے فکر مندی سے پوچھا، درد تو نہیں ہو رہا؟ اسلام مسکرایا، اتنا نہیں جتنا کل تمہیں کھونے کے خوف سے ہو رہا تھا۔ وہ چونکی، کھونا؟ ہاں، کل جب تم دشمنوں کے بیچ گئی تو میں نے سوچا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ اس خیال نے مجھے توڑ دیا۔ مشل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی، میں وعدہ کرتی ہوں اسلام، اب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ دن ہو یا رات، روشنی ہو یا اندھیرا، ہم ساتھ رہیں گے۔ اسلام نے اس کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے قریب کیا۔ تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھ نہیں سکتی، چاہے نقاب میں ہو یا بغیر نقاب کے۔ تم میری زندگی کا سب سے سچا چہرہ ہو۔ مشل نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی۔ فضا میں سکون پھیل گیا۔ اس لمحے وہ دونوں جان گئے تھے کہ محبت اور فرض کی راہیں ایک دوسرے سے جڑ چکی ہیں۔ ایک وردی میں دن کا پہرے دار اور ایک نقاب میں رات کی محافظ۔ مشل، اسلام نے اس سے محبت سے پکارا۔ I love you so much۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ مشل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسلام نے زخمی بازو کے باوجود اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، فخر تھا۔ مشل، تم صرف بلیک کوئین نہیں ہو، تم وہ عورت ہو جس نے میرا دل جیت لیا۔ میرے لیے تمہاری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو۔ مشل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ اسلام کے کندھے سے لگ گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا جو شاید محرم کی قربت میں ہی ملتا ہے۔ محبت اور عقیدت نے ان کے رشتے کو نئی بلندی دے دی تھی۔ ان کی کہانی وہی مکمل ہوئی جہاں محبت اور مقصد نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ کچھ دیر مزید گزری۔ دوپہر اب سر چڑھ چکی تھی جب کمرے کے دروازے کھلے اور پولیس کمرے میں داخل ہوئی۔ مشل اب کچھ پیچھے ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ ہمیں آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں ایس پی سر، ایک انسپکٹر نے اسے عزت سے مخاطب کیا۔ اسلام نے سر ہلا کر جیسے بات کرنے کی اجازت دی۔ اس کی نظر مشل پر گئی جس نے اب میرون فراک پہن رکھی تھی۔ یہ سوالیہ آئی برو اچکائی، شی از مائی وائف۔ اسلام نے وضاحت کی۔ آپ پلیز اپنی مسز کو کہیں کہ وہ کچھ دیر باہر چلی جائیں، ہمیں آپ کا بیان ریکارڈ کروانا ہے، بلیک کوئین کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ مشل کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ سٹول سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی اس کی کلائی اسلام کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے چونک کر اسلام کی طرف دیکھا، مگر وہ پولیس آفیسر کی طرف متوجہ تھا۔ میری بیوی کہیں نہیں جائے گی، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے اس کی موجودگی میں پوچھ سکتے ہیں، اوکے؟ اسلام نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا جو آفیسر اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بلیک کوئین وہاں تھی، آپ نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ مشل نے گھبرا کر اسلام کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی ڈیوٹی پر وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ کس نے کہا میں نے نہیں پکڑا؟ اس نے مجھے گولی ماری، پھر بھاگنے کی کوشش کی، میں نے اسے روکنے کے لیے گولی چلائی اور پھر اس لڑائی میں وہ ماری گئی۔ اس کی لاش وہی جنگل میں موجود ہوگی، باقی 5 بزنس مینز کی لاشوں کے ساتھ۔
وہ سب اس کے ساتھی تھے۔ اس انکشاف نے کمرے کے ہر فرد کو ہلا کر رکھ دیا۔ مطلب آپ نے اسے جان سے مار دیا؟ بلیک کوئین ختم ہو گئی؟ آفیسر نے حیرت سے پوچھا۔ اسلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ بلیک کوئین مر چکی ہے اور کیس کلوزڈ۔ آفیسر سکون سے کہتا اپنی ٹیم کو لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ مشل جانتی تھی اسلام جھوٹ نہیں بولتا۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اسلام نے انجان بنتے پوچھا۔ آپ نے ان سے یہ کہہ دیا بلیک کوئین مر چکی ہے۔ مشل کی آنکھوں میں اب نمی اکٹھی ہو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ قانون کے لیے وہ مر چکی ہے۔ تم صرف میری بیوی ہو، اس کے سوا کوئی دوسری پہچان ہے تمہاری؟ اسلام نے ایسے پوچھا جیسے مشل جانتی بھی نہ ہو بلیک کوئین کون ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تمہاری صرف ایک پہچان ہے اور وہ ہے اسلام شاہ کی بیوی ہونا۔ بھول جاؤ کہ بلیک کوئین کون تھی۔ قانون کے لیے وہ مر چکی ہے۔ مشل ہلکا سا مسکرائی۔ اور آپ کے لیے؟ اسلام کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ امڑ آئی۔ یہ تو راز ہے۔ سرگوشی کرتے اس نے مشل کے ماتھے پر لب رکھے۔ اور یوں دنیا کے لیے وہ مر گئی، مگر ہر روز رات وہ اپنے شکار کو دبوچتی تھی، کیونکہ وہ اندھیروں کی محافظ تھی اور اس کا محافظ روشنی کا سایہ تھا۔